हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब ताने ग़ुयूब मुनज़्ज़ह अनिल उयूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेपनाह खूबियाँ अता फरमाई और बेपनाह खसाइस भी अता फरमाए। हमारे तुम्हारे नबी का जिक्र चर्चा हर दौर में होता आया है और हर दौर में होता चला जाएगा। इब्तिदाए दुनिया से लेकर इंतहाए दुनिया तक जिक्र मुस्तफ़ा होता रहेगा। हुजूर की विलादत हो ही नहीं थी तब भी हुजूर का जिक्र होता था। हर नबी अपने ज़माने में हमारे आका का जिक्र करते चले आए। जो इनायात अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता फरमाई उनका जिक्र कुरान में कसरत से मौजूद है। बल्कि बड़ी बात तो ये है कि आका ने अपने मिलाद और अपनी खूबियों का जिक्र खुद हमारे आका ने अपनी ज़बान अक़दस से बयान फरमाया। तो जाहिर है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत का मिलाद हो। एक बात याद रखो, हुजूर की खसाइस बहुत है, उनमें से एक मिलाद भी है। मिलाद बयान करना और हुजूर का जिक्र करना इसलिए होता है कि मोहब्बत रसूल का चराग रोशन हो, हुजूर की मोहब्बत का इजाफा हो और बाद में हुजूर के फरामीन की इत्तिबा पैरवी भी हो। मोहब्बत बढ़ेगी तो पैरवी का भी जरिया बनेगा। हुजूर से मोहब्बत बढ़ेगी तो हम हुजूर के फरामीन पर मजबूती से अमल भी करेंगे। तो मोहब्बत रसूल का चराग जलाना जरूरी है और हुजूर से मोहब्बत यह ऐने ईमान है। अब बात समझ में आ गई तो मैं गुफ्तगू शुरू करूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब पिछले लम्हात से बेहतर लम्हात आने वाले हैं। जो पीछे गुजरे इसमें तफसीर ने अलग मुफस्सिरीन ने अलग अलग अक़वाल पेश किए। हुजूर की पैदाइश से पहले जो लम्हात गुजरे हुजूर के आने के बाद उनसे बेहतर नजर आने लगे। समझ में आ गई बात। अब मुफस्सिरीन ने अलग अलग अक़वाल पेश किए लेकिन इसका सीधा तर्जुमा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, गुजरे लम्हात से बेहतर आने वाले लम्हात होंगे। जाहिर सी बात है आदम से लेकर ईसा तक जो लम्हात गुजरे उनकी उम्मतों के लिए बेहतर थे और हुजूर ने जो उनको कमालात अता फरमाए वो बिल्कुल सही और दुरुस्त थे। लेकिन हुजूर के आने के बाद वो लम्हात फीके पड़ गए और मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी के लम्हात रोशन नजर आने लगे। कुरान आ गया तो पिछली किताबों का हुक्म मंसूख हो गया। मुस्तफ़ा आ गए तो नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया। यह आखिरी उम्मत है, इसके बाद अब कोई उम्मत का वजूद नहीं। हमारे नबी भी खातमुन नबिय्यीन है, उनके बाद कोई नबी नहीं होगा। समझ में आ गई। कुरान मजीद यह आखिरी किताब है, इसके बाद कोई आसमानी किताब नहीं होगी। अव्वलीन जितने भी नबी गुजरे और रसूल गुजरे, पैगंबर गुजरे और जितने भी दीन आए वो सबकी तस्दीक कुरान मजीद ने जाहिर फरमा दी और हमारे रसूल आजम प्यारे आका ने भी जाहिर फरमा दिया। अब बात तमहीद समझ में आ गई है। अब मैं अपनी बात शुरू करूं। ये बताइए हदीस पाक सुनेंगे या हदीस के अलावा बात सुनेंगे? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से हदीस पाक रिवायत है। आका करीम के प्यारे साहबी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते जलस नासुम मिन असहाबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फयतदिरूनहु क़ाल
حضرت عبداللہ بن عباس یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہے. حضرت عباس یہ حضور کے چچا ہے اور عباس جو عبداللہ ہے یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہے. اور حدیث پاک آپ سے روایت ہے, آپ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کا انتظار سا تمام صحابہ کر رہے ہیں. جلس ناس من اصحاب رسول اللہ فینتظرونہ, قال آقا کریم کے آنے کا انتظار تمام صحابہ کر رہے ہیں. فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آقا کریم اتنے میں تشریف لے کے آ گئے. تمام صحابہ حضور کا انتظار کر رہے کہ آقا کب تشریف لے کے آئیں گے. تو فخرج, عبداللہ کہتے ہیں آقا کریم اتنے میں تشریف لے کے آ گئے. حتی اذا دنا منہم سمعهم, اور آقا کریم تمام جانثاروں کے قریب آ گئے, بہت زیادہ قریب ہو گئے. سمعهم یتذاکرون فسمع حدیثهم, اور آقا نے آپس میں بات چیت کرتے ہوئے تمام صحابہ کو سن لیا. جو کلام کر رہے تھے آپس میں مجلس بنا کر کے بیٹھے, حضور تشریف لائیں گے, حضور تشریف لائیں گے. اور آقا کریم جیسے ہی آئے تو آقا کریم نے تمام صحابہ کو کلام کچھ کو کرتے ہوئے سن لیا. قال بعضهم, ان میں سے چند صحابی آپس میں کلام کر رہے ہیں. عجبا ماذا من خلقه ابراہیم ان من خلقه خلیلا ان من ابراہیم خلیلا. چند صحابہ آپس میں بات کر رہے, کیوں؟ تعجب کی نظر سے بات کر رہے بطور تعجب, اور آپس میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے ابراہیم خلیل اللہ کو بھی پیدا فرمایا ہے. قال آخر, آقا کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ صحابہ کر رہے تھے, اللہ نے ابراہیم کو پیدا فرمایا, بڑی خوبیاں ان کو عطا فرمائی, ان کو بڑے کمالات عطا فرمائے, اپنا خلیل اللہ نے ان کو بنایا. آقا کریم نے یہ سب سن لیا. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ کہتے ہیں آقا کریم نے یہ سب سنا. بِآجَمَ مَاذَا مُوسَى کلمۃ اللہ وروح اللہ وکلم تکلیما. آقا کریم نے صحابہ کی بات یہ بھی سنی کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں, کائی کی نظر سے, تعجب کی نظر سے ذکر کر رہے ہیں. اللہ نے موسیٰ کو پیدا فرمایا, اپنا روح بھی بنایا, اپنا کلمت اللہ کلام کرنے والا بھی ہم روائی بنایا, یعنی ہم کلامی کا شرف ان کو عطا فرمایا, اور موسیٰ کو کلیم اللہ عطا فرمایا. یہ اللہ کے رسول نے سن لیا. آخری لمحات یہ تھے ان آدم اصطفاہ اللہ, اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنا پیغمبر چن لیا, اپنا اولین پیغمبر چن لیا. یہ تمام باتیں آقا کریم نے تمام صحابہ کو کہتے ہوئے سنا, اور آقا کریم اتنے میں تشریف لے کے آ گئے. اور آقا جیسے ہی تشریف لے کے آئے فخرج علیہم فسلم, آقا کریم جیسے ہی صحابہ کے بیچ میں پہنچے تو آقا نے سلام پیش کر دیا. کیا پیش کر دیا؟ تو یہاں یہ پتا چلا اگر کہیں مومن بیٹھا ہو تو جانے والا, گزرنے والا یا ان کے پاس جانے والا سلام کیا کرے. صحابہ بیٹھے حضور کے انتظار میں اور کچھ کلام کر رہے, انتظار کے بیچ میں وہ اچھی باتیں کرنے لگے, پچھلے انبیاء کا ذکر کرنے لگے. اس لیے ہم کہتے ہیں جب کہیں بیٹھا کرو اچھی نیت سے تو وہاں اچھی باتوں کا ہی ذکر کر لیا کرو. صحابہ کی اس روایت سے یہی پتہ چل رہا ہے جب کہیں بیٹھو تو پچھلے انبیاء کے ترانے گا لیا کرو, ان کی زندگی کو سامنے رکھ لیا کرو. اللہ نے جیسی خوبیاں ان کو عطا فرمائی اس کو بیان کر دیا کرو. آقا کریم جیسے ہی آئے فخرج علیہم فسلم, تو آقا کریم نے سلام پیش کر دیا, اور تمام صحابہ نے آقا کریم کے سلام کا جواب عطا کر دیا. تو کیا پتا چلا, گزرنے والا جب کسی مومن کے سامنے سے گزرے تو سلام کرنا سنت یہ ہے کہ جانے والا کرے اور بیٹھنے والا اس سلام کا جواب دے. آج کل ایسا نہیں ہے, چہرہ دیکھ کے لوگ منہ پھیر لیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دلوں میں کدورت ہے,
اور سلام شیعہ علیہ السلام میں سلام پیش کر دیا جائے تو ایک دوسرے کے لیے دعا بھی ہو جاتی ہے اور کدورت بھی دور ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ فخرج علیہم فسلم، آقا کریم نے سلام پیش کیا اور تمام صحابہ نے سلام کا جواب عطا فرما دیا، اور آقا کریم آگے ارشاد فرماتے قد سمعت اعجبکم واکلامکم، اے میرے صحابہ میں نے تم کو بات کرتے ہوئے سن لیا۔ آقا ارشاد فرماتے اپنی زبان اطہر سے آپ جو بیان کر رہے ہو آپس میں بطور تعجب ابراہیم کے تعلق سے، موسیٰ کے تعلق سے، آدم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے ان کو بہت خوبی عطا فرمائی ہے۔ قد سمعت اعجبکم واکلامکم، میں نے تم کو تعجب کرتے ہوئے بھی سنا اور میں نے تم کو کلام کرتے ہوئے بھی سنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں ان ابراہیم خلیلا وهو كذلك، اے میرے صحابہ سنو، ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے اور یہ بات بالکل شک والی نہیں ہے، درست ہے۔ ونجی اللہ وموسیٰ ونجی اللہ وهو كذلك، تم جو موسیٰ کے تعلق سے بات کر رہے ہو یہ بھی بات کو بالکل درست ہے، اور اللہ نے موسیٰ کو نجی اللہ یعنی نجات سے بری کرنے والا بنایا ہے، اور وعیسیٰ کلمتہ وروحہ، اور عیسیٰ کو کلمت اللہ اور روح بھی بنایا ہے۔ یہ تمام وہو کذالک کے تمام خوبیاں درست ہیں، یہ تمام باتیں صحیح ہیں، اللہ نے ان کو یہ چیزیں عطا فرمائی ہے، اور آدم کو جو چنا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوبی عطا فرمائی ہے، یہ قربت عطا فرمائی ہے، وہو کذالک بالکل درست ہے۔ لیکن میرے صحابہ ایک بات اور سن لو، انا حبیب اللہ، اور میں اللہ کا حبیب ہوں۔ یہ سب بات ٹھیک ہے، آدم کو صفی اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اور حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اور حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، آدم کو صفی اللہ بنایا، ان کو معجزے بھی عطا فرمائے، کمالات بھی عطا فرمائے، ان کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، لیکن یہ بات بالکل درست ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا انا حبیب اللہ، لیکن میرے صحابہ تمہارے محبوب تمہارے آقا کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا۔ ذکر کون کر رہا ہے؟ اپنی خوبی ہمارے آقا بیان کر رہے ہیں، اپنا تذکرہ حضور بیان الا انا حبیب اللہ، مگر سن لو تمہارا آقا اللہ کا محبوب ہے، وانا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، آقا فرماتے ہیں میں اللہ کا حبیب ہوں مگر مجھے فخر نہیں، انا حامل لواء الحمد ولا یوم القیامت ولا فخر، اور قیامت کے دن جو میرے ہاتھ میں لواء الحمد سب سے پہلے دیا جائے گا میں اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤں گا، ولا فخر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ آقا فرماتے انا اول شافعین، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والوں میں شفاعت کروں گا، ولا فخر، اور مجھے کوئی فخر نہیں ہے، وانا اول من یحارق حرق الجنہ، اور میں کل قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گا، فیفتح اللہ لی فیدخلونها معی فقراء المؤمنین، اور میرے لیے دروازہ میں سب سے پہلے کھٹکھٹاؤں گا اور جنت کا دروازہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے گا، اور میرے ساتھ میں غریب ایمان والے داخل ہو جائیں گے۔ امیر مت سوچنا کہ ہم داخل نہیں ہوں گے، غریب اس لیے حضور کے ساتھ میں پہلے چلے جائیں گے کہ ان کا حساب کتاب زیادہ لمبا نہیں ہوگا، وہ جلدی فارغ ہو جائیں گے اور جلدی چلے جائیں گے۔ امیر جو ہوں گے وہ حساب میں پھنسے رہیں گے، ارے بھائی جتنا پراپرٹی ہوگی اتنا ہی نا حساب کتاب لمبا ہوگا، اور غریب صبح کھا رہا ہے شام میں کھا رہا ہے صبح کھا رہا ہے، اس کے پاس اتنا حساب کتاب کہاں ہوگا؟ صبح گایا شام میں گایا کھایا، صبح جاتا ہے شام میں کھاتا ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہی ہے ان کا حساب و کتاب اتنا لمبا نہیں ہوگا، امیر پہلے حساب دیں گے بعد میں پھر حضور کے دامن کو پکڑیں گے۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ وَإِيَّ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، آقا ارشاد فرماتے ہیں غریب میرے ساتھ میں داخل ہو جائیں گے، وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَالْأَفْقَرَ، لیکن میرے صحابہ سنو، اولین یعنی تمام انبیاء کی جماعت اور قیامت تک جو بھی آنے والے ہوں گے سب سے زیادہ بزرگی والا یہ پیغمبر ہے، ولا فخر، اور مجھے کوئی گھمنڈ نہیں۔ پتہ یہ چلا اگر کوئی اللہ تم کو عنایت عطا فرما دے یا کوئی عطیہ دے دے یا کوئی تمہیں تبرک دے دے یا کوئی تمہیں نواز دے یا تمہیں نعمتوں سے نواز دے تو اس نعمت پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عاجزی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، اس میں گھمنڈ نہیں کیا جاتا، اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں میں خاتم النبیون ہوں اور مجھے کوئی فخر نہیں۔ حدیث پوری سن لی، بولے سبحان اللہ۔ یہاں یہ پتہ چلا آقا کریم نے اپنی خوبی اپنی زبان اقدس سے بیان کر دی، اور حضور کی تعریف و تصنیف بیان کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ اب یہاں ہم سے ٹکراؤ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بنتی، ان کی خوبی بھی بیان فرما دی، تصدیق بھی فرما دی، اور اپنی خوبی بھی خود اپنی زبان اقدس سے بیان فرما دی۔ اب بات تچا چل گئی، آقا کریم شافع النشور ہے، یعنی شفاعت کرنے والے بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہے، لواء الحمد جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اولین آخرین میں جتنی بھی مخلوقات خدا ہے وہ سب کے سب میں آقا کریم افضل ترین ہے۔ ان سے بڑی شان والا کوئی نہیں، ان سے بڑی عظمت والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ بلندی والا کوئی نہیں، یا تو خدا کی ذات ہے سب سے بڑی اور اس کے بعد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ خدا کی، اور اس کے بعد پھر اس کے بعد سب آتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا تولا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا، اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا، اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے ان اونچوں سے اونچا، اور کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی تو میرے آقا کے دیوانوں پتہ چل گیا آقا کریم کی شان کیا ہے، اور حضور کے خصائص مصطفیٰ، یعنی حضور کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ حضور کا میلاد، یہ حضور کا میلاد جو ہے یہ حضور کے خصائص خاص سامنے سے ہے، یعنی پوری زندگی کے ایک اچھی خوبصورت خصائص میں سے ایک بہترین خصیص ہے، یعنی اس کو اگر بیان نہ کیا جائے تو حضور کی سیرت بیان کرنا کمپلیٹ نہیں ہوتا، اگر حضور کا بچپنا بیان نہ کیا جائے تو سمجھ لینا حضور کی محبت میں نئی انصافی ظاہر ہو رہی ہے۔ ذرا ایک حدیث پاک سنے، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں، آقا کریم کے وہ الفاظ نوٹ کرتے ہیں اور ہم تک پہنچا دیتے ہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا انی عند اللہ مکتوب، میرے رب تبارک و تعالی نے پہلے ہی لکھ دیا تھا، تاج النبیین خاتم النبیین انا آدم لخلقہ لمن جدلیہ فی طینہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنایا، مجھ پر مجھے نبوت کا تاج میرے سر پر آخری پہنا دیا، اور آدم علیہ السلام اس وقت مٹی کے ہی بیچ میں تھے، یعنی آدم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا تھا میرا محبوب اول بھی ہوگا اور آخر بھی ہوگا۔ من کان نبی وآدم بین الماء والطین، آقا فرماتے ہیں آدم کی روح اور جسم کے درمیان میں تھی، لوگوں تمہارا نبی اس وقت بھی نبی تھا۔ ایک حدیث اور پڑھوں، یہ حضور کا میلاد بیان ہو رہا ہے اور حضور خود بیان کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے لمحات پیش کر رہے ہیں جو لمحات آقا کریم کے بچپنے میں ہوئے ہیں، اور آقا کریم کا علم غیب مصطفیٰ بھی دیکھو اللہ نے کیسا اپنے فضل سے حضور کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ آقا کریم اس حدیث پاک کے آگے ارشاد فرماتے ہیں سأخبركم بأول امری بدعوة ابراہیم، لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے
ہمارے نبی کو یہ خوبیاں بھی بیان فرمائی ہے. سأخبر لکم سن لو اور یاد کر لو. اولو بامری دعوت ابراہیم, اللہ نے مجھے ابراہیم کی دعا بنا کے پیدا فرمایا ہے. وہ بشارت عیسیٰ, اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بنا کے پیدا فرمایا ہے. رؤیا ام الامتی رؤیا التی, اللہ تعالیٰ نے میری ماں کا خواب وہ نظارہ بنا کے پیدا فرمایا. راحت حین ودعتنی, جو میری ماں نے جس ستارے کو پیدائش کے وقت میں دیکھا تھا, وقد خرجها نور, اور وہ ستارہ میں ہی چمک رہا تھا. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول, اضاء لها من قصور الشام, جو نور میں چمکا تھا پیدائش کے وقت میں, میری ماں نے اس کو دیکھا, اور اس سے جو ملک شام کے محلات چمک رہے تھے, کوئی اور نہیں, وہ تمہارا نبی تھا. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا. حدیث بات سمجھ میں آ رہی ہے. ایک حدیث اور میں پڑھتا ہوں حضور کے تعلق سے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے, اور یہ روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے, انہوں نے حضور سے سماعت فرمائی, اور آقا کریم کے تعلق سے یہ حدیث پاک ہم تک پہنچی ہے جو حضرت عائشہ اس کی راویہ ہے. آقا کا کہتی ہے ایک مرتبہ کیا ہوا, مدینہ یعنی مکہ مکرمہ میں تاجر بڑے بڑے آئے ہوئے تھے, یہودی بھی آئے ہوئے تھے, اور اس وقت جو ہے آقا کریم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, بلکہ ایک اچانک کیا ہوا, حضور کی ولادت جس رات میں ہوئی 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت میں, رات گزر رہی ہے دن آ رہا ہے, اور اس وقت کیا ہوا, ایک یہودی تاجر مکے میں نمودار ہوا, یعنی راستے میں آیا لوگوں کے بیچ میں, اور آنے کے بعد کہنے لگا لوگوں یہ تو بتاؤ یا معاشرہ قریش, تم قریش قبیلے سے تعلق رکھتے ہو. یہ تاجر پوچھ رہا یہودی, حضرت عائشہ اس کو بیان کر رہی ہے, یا معاشرہ قریش هل ولد فیکم اللیلۃ مولود, اے قریش قبیلے والو, حرم میں رہنے والو, سب سے عظمت تاج پہننے والو, ذرا یہ تو بتاؤ آج رات میں کیا تمہارے گھر میں کوئی بچہ جنم لیا ہے؟ هل ولد فیکم اللیلۃ مولود, اے صاحب قریش یہ تو بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کوئی بچہ جنم لیا ہے؟ اور یہ کون بتا رہا تھا؟ یہودی تاجر, اور وہ بھی جان رکھتا تھا آسمانی کتابوں کا. وہ یہودی تھا, وہ پادریوں کے بہت قریب تھا, جان رکھتا تھا حضور کے تعلق سے جو بشارتیں کتابوں میں آئی تھی اس کا علم وہ رکھتا تھا. اس لیے وہ مکی کے باہر آیا, اور آنے کے بعد اہل قریش سے کہنے لگا یا معاشر قریش هل ولد فیکم اللیلۃ مولود, کیا تمہارے گھر میں تمہارے قبیلے میں کوئی بچہ جنم لیا ہے؟ تو وہ کے رہنے والے قریش نے کہا نہیں ہمیں اس کا علم نہیں ہے. اب کہنے لگا فانظروا واحفظوا ما اقول لكم, میری بات غور سے سن لو, میری بات یاد رکھ لو, اور جا کے ذرا پتہ نکالو, ضرور تمہارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. اللہ کی قسم, ولد فیکم اللیلۃ هذه اللیلۃ نبی هذه الامۃ الاخرہ, وہ آج تمہارے گھر میں جنم لے لیا قبیلے میں, اور اس کے جو پشتوں کے بیچ میں ایک مہر نبوت لگی ہوگی, جا کے پتہ نکالو. اہل قریش اپنے اپنے گھر گئے, اور جانے کے بعد دیکھنے لگے تو پتا چلا حضرت عبد المطلب کے گھر میں محمد نام کا ایک بچہ پیدا ہوا ہے. جیسے ہی اس تاجر یہودی جو علم رکھتا تھا آسمانی کتابوں کا, اس کو پتا چلا, اور پتا جیسے دیا گیا, اور وہ بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا عبد المطلب کے گھر میں مجھے لے کے چلو. اب جیسے ہی آیا اس نے جو نشانی پڑھی تھی کتابوں کے اندر, یہ آخر النبی ہوگا, سب سے افضل والا ہوگا, اس کی پشت کے پیچھے مہر نبوت لگی ہوگی, اور اس کی پہچان یہی ہوگی, اس کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا, وہ سب سے افضل ہوگا, اللہ کا محبوب ہوگا, اسی کی وجہ سے ساری کائنات کو سجایا گیا ہے, اسی کے واسطے سے ساری کائنات کو عطا کیا گیا ہے. اب یہ یہودی تاجر بھاگتا ہوا عبد المطلب کے یہاں آیا اور دیکھا, اور وہ نشانی مہر نبوت جب دیکھی تو یہ تاجر بے ہوش ہو گیا. آقا کریم کی وہ مہر نبوت کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد بے ہوش ہو گیا. لوگ کہتے ہیں جیسے بے ہوش ہوا اس کے بعد میں ہوش میں آیا, اور ہوش میں آنے کے بعد یہ کلمات بولنا شروع کیا, ذهبت واللہ النبوت من بنی اسرائیل فرحتم به یا معاشر قریش, قریش خاندان اپنی قسمت پہ ناز کرو, اے عرب والوں اپنی قسمت پہ ناز کرو, قیامت تک کے مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو, خدا کی
بنی اسرائیل میں نبی آتے تھے، آج عرب کی سرزمین پہ انبیاء کا سردار آ گیا ہے۔ فرحتم بہ یا معشر قریش، اپنی قسمت پہ ناز کرو، میں نے آج تک بنی اسرائیل میں نبیوں کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن کتابوں میں میں نے جو پڑھا آج وہ حقیقت ثابت ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ حقیقت ثابت ہو گئی۔ اور اگلے الفاظ یہ تھے، اما واللہ لیبسطن الیکم سبتۃ فخرج خبرها من المشرق والمغرب۔ لیکن عرب والوں یہ بات بھی یاد رکھنا، یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ دنیا میں سب سے برکت والا ہے، اس سے بڑا کوئی برکت والا بچہ نہیں۔ فیخرج خبرها من المشرق والمغرب، اور اس کی خوبیاں، اس کے چرچے مشرق و مغرب میں سب میں نظر آئیں گے۔ اس لیے امام اہل سنت نے کہا ہے، عرش پر تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پر تیری دھوم دھام، کان جدھر لگائیے مصطفیٰ تیری داستان ہے۔ ذرا زور سے بول دے۔ 4 حدیثیں پڑھ دی میں نے، اور حضور کی زبان سے یہ مولانا کی زبان نہیں جو میں نے سنائی، مصطفیٰ کی زبان تھی، اور مصطفیٰ کی زبان سے بہترین زبان کسی کی نہیں ہوتی، حضور سے بہترین کلام کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وہ محسن انسانیت ہے، کائنات کے لیے ہادی بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور ان کا کلام سب کلاموں پہ بھاری ہوتا ہے، ان کے سامنے عرب والے بھی نیچے نظر آتے ہیں۔ میں نے انداز میں اس لیے گفتگو کی ہے، لوگوں کی بڑا تمنا ہوتی ہے کہ انداز میں حدیثیں پڑھ دیا کرو، لیکن یہ انداز ایک دل کو اچھا لگنے کے لیے ہے، ایسے کچھ اور بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا خَذَ، یہ حدیث پڑھ دی، اب قرآن دیکھو، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے لوگو یاد کرو جب میں نے اپنے محبوب کو عالم بالا، مقام بالا میں نے ایک وصف کیا تھا، یعنی ایک وعدہ لیا تھا، کس سے؟ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، انبیاء اکرام کی میں نے جماعت کو عالم بالا میں بٹھایا، اس میں آدم بھی تھے، عیسیٰ بھی تھے، موسیٰ بھی تھے، زکریا بھی تھے، یحییٰ بھی تھے، اور اس کے اندر داؤد بھی تھے، سلیمان بھی تھے، یہاں تک کہ سارے انبیاء اکرام کو جو میں نے بھیجنا مقصود چاہا، جو میں نے چاہا ایک کے بعد ایک نبی کو بھیجوا لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن سب سے آخر میں محمد عربی کو بھیجوا۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سب سے میں نے وعدہ لیا، ذرا یاد تو کرو، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، ہر نبی کو میں نے کتاب بھی عطا فرمائی، ہر نبی کو میں نے علم و فن بھی عطا فرمایا، ان کو حکمتیں بھی عطا فرمائی۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، آدم کو صفی بنایا، شیش کو بھی میں نے اپنا قریبی بنایا، سب کو بنا دیا، اور ساتھ میں ان کو صحیفے اور کتابی بھی عطا فرمائے ہیں۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، لیکن سب سے بعد میں مصطفیٰ جان رحمت کو بھیجوں گا، ضرور ضرور تم اس پر ایمان لے کے آ جانا۔ مصدق لما معکم، تمہارے تمہارے بیچ میں رسول آئے گا، اور تصدیق کرتا ہوا آیا۔ آدم جو آئے وہ ہمارے باپ، وہ جو دین لائے برحق، ان پر جو صحیح پہ کتاب آئی وہ برحق، وہ سب برحق اور سب کو سچا بتا دے گا۔ پھر کہا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، جب تمہاری گواہی سچائی کی دے دے گا تو ضرور ضرور اپنے زمانے میں اس کا ذکر بھی کرنا، ذکر ایمان بھی رکھنا اور ذکر بھی کرنا۔ اور جو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے جو ذکر کیا اپنی قوم میں حضور کی پیدائش سے 550 برس پہلے، وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منقول فرما دیا، انی عبد اللہ انی رسول اللہ الیکم مصدق لما معکم مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے رسول بنایا، اللہ نے مجھے رسول بنایا اور مجھے یہ بشارت دے کے بھی بھیجا، میرے بعد میں نام محمد والی ذات پیدا ہوگی، میری قوم کے لوگوں اس کا ذکر ضرور کرنا۔ حضور کی کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ ہے تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بڑا تیرا،
اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور خاک ہو جائے جل کر عدو مگر ہم تو رضا، صحاب دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ پہلے والوں نے ذکر نہ چھوڑا تو ہم کیسے چھوڑ دیں گے؟ خدا کے فرمان کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے، تو کائنات چل رہی ہے تو حضور کا بھی خدا کی ذات کے بعد میں مصطفیٰ کا بھی ذکر چلے گا انشاءاللہ تعالی۔